अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का टॉपिक हमारा है करप्शन। चलें टॉपिक का आगाज़ करते हैं। करप्शन या जिसे हम बदनवानी कहते हैं, ये क्या चीज़ है? जहन में सवाल उठता है कि करप्शन क्या चीज़ है। तो हमारे जहन में एक ही जवाब आता है कि जनाब करप्शन जो है, जब पैसे की आप हेर फेर करते हैं तो उसको करप्शन कहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है। करप्शन बेसिकली बहुत ही एक वसी जो है वो कॉन्सेप्ट है और इसका अहाता करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे चंद चीदा चीज़ों का मैं तस्करा करूँगा। बेसिकली हम करप्शन को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि करप्शन जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे जो है ना आसपास पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन क्या है? यानी जो साफ़ सुथरी आबोहवा होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस, डस्ट और दूसरी चीज़ों की आमेज़श हो जाती है तो वो जो है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बन जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, यानी जब असलियत में नकली चीज़ों को डाल दिया जाता है तो उसको करप्शन कहते हैं। अब ये किसी जगह भी हो सकती है, यानी पैसे के अलावा और मामलात में भी अगर आप जो है दो नंबर चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो भी करप्शन ही कहलाएगी। तो चलें इसकी चंद ख़ास जो अक़साम हैं उनको ज़रा जो है वो डिस्कस करते हैं। बदकिस्मती से जो एक किस्म की करप्शन है जिसको हम शायद हाईलाइट नहीं करते हैं, हम डरते भी हैं, और वो है हमारी रिलीजियस करप्शन। जो मज़हब के नाम पे जो करप्शन हो रही है उसको अक्सर लोग बयान नहीं करते हैं क्योंकि डरते हैं लोग, और डरना भी चाहिए क्योंकि हमारे आपको पता है जो मज़हबी हलके हैं वो जो है वो बिल्कुल उनमें टॉलरेंस की जो है कमी है। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है। आप आसपास देखें, बहुत सारे लोगों ने जो है वो यानी मज़हब की दुकानें चमकाई हुई हैं, ठीक है ना जी। आप जो है देखें उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी वो मज़हब के नाम पे जो है वो तावीज़ धागे का काम कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जनाब हम आपको जो है वो जन्नत में ले जाएंगे, ठीक है ना, और वो इस तरह से अपना माल बना रहे हैं। तो ये भी एक करप्शन की एक किस्म है। इसके अलावा जो है आपको ये भी पता है, बदकिस्मती से हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे कब्र परस्ती का जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो है ना ये सिलसिला चल रहा है कि जनाब मज़ार बने हुए हैं और जनाब वहाँ पे मुजावर बैठे हुए हैं और जनाब वो जो है ना वो माल इकट्ठा कर रहे हैं और जनाब वो संदूक लगे हुए हैं और जनाब वो उसमें डाली जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब करप्शन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मज़हब से रिलेटेड करप्शन ऐसी है जो हमें नज़र नहीं आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको वेस्ट की मिसाल देता हूँ। मुझे इत्तेफाक हुआ इंग्लैंड में एक मुस्लिम स्कूल में पढ़ाने का। तो वहाँ पे ये आप यानी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि वो सारे जो स्कूल की इंतज़ामिया थी, जो मुसलमान थे वो ब्रिटिश थे, लेकिन जो ओरिजिन था उनका वो इंडियन गुजरात से थे, वो इंडियन गुजरात से थे। और वो लोग जो है स्कूल चूँकि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं तो इसमें जो है वो चूँकि ट्रस्ट था, एक मुस्लिम स्कूल एक ट्रस्ट था, तो कुछ उसमें स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते थे और कुछ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आते थे। तो ये लोग जो इंतज़ामिया थी वहाँ की, हमारे मुसलमान जिनकी माशाल्लाह से जो है वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, ठीक है ना, और वो सारा स्कूल का सेटअप चला रहे थे, तो उसके जो टीचर्स थे वो स्कूल में कम टाइम गुजारते थे और बाहर अपने जो है उन्होंने छोटे छोटे सेटअप बनाए होते थे, स्कूल से अलग तनख्वाह लेते थे और अपना प्राइवेट काम करते थे। तो ये उनको करप्शन, ये मतलब है कि उनको उनके नज़दीक ये करप्शन नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि वो बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते थे और गलत चीज़ें उनके जहन में डाल दी जाती थी, गलत चीज़ें, यानी इस्लाम में वो चीज़ें नहीं हैं और ये मज़हब ही हल्का कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जब वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, जब उन्होंने मेरी सिलेक्शन की तो उन्होंने मुझसे एक जो है वो कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा था कि जी आपने मज़हब के हवाले से जो है हमारे बच्चों के साथ आपने कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई आपने मज़हब के हवाले से बात नहीं करनी। अब उसमें जो है वो रमज़ान आ गया, मैं उधर ही था। जब रमज़ान आया तो मैं थोड़ा, आपको पता है ज़रा थोड़ा सा अभी तो खैर काफ़ी मज़हब की तरफ जो राग़िब हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त शायद इतना पक्का जो है वो मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं था। तो तरावी पढ़ने में मैं थोड़ा मतलब है कि कमज़ोर था। तो वो सारे चूँकि इस्लामी घरानों के बच्चे थे तो वो जो है मस्जिद में
جس علاقے میں اسکول تھا ادھر ہی میں رہتا تھا، تو مسجد میں بچوں کو نظر نہیں آتا تھا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جی آپ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے جی آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے تو کہا گیا کہ جناب مسجد سے آپ نے ریلیٹڈ بات نہیں کرنی ہے، لیکن وہ بچے میرے پیچھے پڑ گئے جی، وہ کہتے ہیں جی آپ تراویح پڑھنے نہیں آتے. تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی. میں نے کہا یار وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ ایک سنت ہے، اور اگر آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس پہ کوئی آپ کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ نقصان نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے آپ کی پکڑ نہیں ہے. تو اس بات پہ جو ہے میرے ساتھ وہ بچے بحث کرنے لگے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سنت موقعہ ہے، یہ تو آپ نے جناب یہ پڑھنی ہی پڑھنی، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ گنہگار ہوتے ہیں آپ نہ پڑھیں. تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے مجھے گھیر لیا. اچھا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بات سنیں، آپ کو اگر کسی نے یہ بات بتائی ہے تو یہ درست نہیں ہے، آپ اس کی تصحیح کر لیجئے اور چیک کر لیجئے. بہرحال وہ پھر بعد میں جو ہے وہ اسلامیات کے جو ٹیچر تھے وہ جو ہے اسٹاف روم میں وہ بچے آئے اور کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا، پھر میں نے کہا جی تراویح جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے 3-4 دفعہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ انتظار کرتے رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض نہ ہو جائے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا کوئی اہتمام نہیں تھا، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. تو یہ باتیں میں نے اس کو کہیں تو اس کو پتہ تھیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اچھا چلیں میں چیک کروں گا، ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسکول والوں نے مجھے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے یہ نہیں کہا آپ نے وائلیشن کی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی وہ ہم نے آپ کو ٹیمپریری طور پہ جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا تھا، تو ہمارا بندہ چھٹی پہ تھا، تو بندہ ہمارا آ گیا ہے، لہٰذا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریلیجس کرپشن ہے کہ آپ غلط چیزیں بتا رہے ہیں. مطلب جو چیز حق ہے آپ اس کی بات کریں نا، جو چیز غلط ہے جو ہے ہی نہیں، آپ اب مذہب کو کیا مطلب زیادہ پکے مسلمان ہو جائیں گے. جس طرح ہم زبردستی جو ہے نا وہ اچھے پاکستانی بنانے کے لیے پاک سٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جا رہے ہیں. کتنے اچھے پاکستانی ہم نے پیدا کیے ہیں. بدقسمتی سے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب ہماری منافقت جو ہے وہ سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک مثال تھی آپ کو ریلیجس کرپشن کی. اب آ جائیں تھوڑا سا پروفیشنل کرپشن کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے پروفیشنل کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. پروفیشنل کرپشن کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے. آپ جناب اب جو ہے نا ایک خاتون ہے مثال کے طور پہ، وہ جب پریگننسی میں جاتی ہے، ہسپٹل جاتی ہے، تو وہ نارمل کیس ہوتا ہے، اور ہسپٹل والے جناب سیزیرین کا کیس بنا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. یہ پروفیشنل کرپشن ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو 10 ٹیسٹ لکھتا ہے. کیوں؟ لیب کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں، اس سے کمیشن لیتے ہیں. کہ کیا ہے یہ پروفیشنل کرپشن ہے. ٹیچرز جس بیچارے کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، زیادہ اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی کرپشنز کرتے ہیں. نمبر دینے میں جو ہے نا، خاص کر ہمارے اسکولوں کی ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ زیادہ نمبر دے دیتے ہیں. کرپشن ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور بہت سارے جو ہے نا معاملات میں ہمارے ہاں جو ہے پروفیشنل کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پروفیشنل کرپشن میں بہت سارے لوگ جو انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مختلف طریقوں سے کرپشن کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ پورا کمیشن مافیا اور یہ دوسری تیسری چیزیں، یہ سارے پروفیشنل کرپشن کا شکار ہیں. تو یہ جناب دوسری کرپشن ہو گئی. اور اس کے بعد ایک تیسری کرپشن ہے جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور وہ ہے ہماری مورل کرپشن، ہماری اخلاقی کرپشن. جھوٹ بولنا عام سی بات ہے، اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے. منافقت کرنا کرپشن ہے، ہم اس کو مورل کرپشن ہے نہیں سمجھتے، اس کو کرپشن برا نہیں سمجھتے ہیں. وعدہ خلافی کرتے ہیں جناب، کرپشن ہے، لیکن اس کو کوئی مورل کرپشن سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے آج کل کیا کیا ہوا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جناب بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، اور جناب وہ جو ہے نا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جناب یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس مذہب کی آڑ میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھاتے ہیں مختلف طریقوں سے. کاروبار میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کاروبار میں اس طرح کا لبادہ اوڑھ کے تو وہ جناب آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن بیسیکلی وہ جو ہے آپ سے ناجائز منافع خوری کر رہے ہوں گے، یا کوئی اور جو ہے اس طرح کا آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک بہت جو ہے نا وہ بڑی کرپشن کی ایک قسم ہے. دھوکہ ہے، بیسیکلی ایک دھوکہ ہے جب آپ اپنا جو آپ ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ ہیں، لیکن اندر سے آپ کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے. لیکن جو مین کرپشن ہے
جس کو میں نے لاسٹ پہ رکھا ہے نمبر 4 پہ، وہ ہے فائنینشیل کرپشن، مالی بدعنوانی. کیونکہ باقی کرپشنز بھی زیادہ تر اسی طرف جاتی ہیں، لیکن مارل کرپشن میں یہ ہے کہ وہ چونکہ واضح ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں. اس میں آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بدنام ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایسٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ بھئی انہوں نے کیسے ایسٹس بنا لیے ہیں. مطلب اتنے ایسٹس تو نہ اوباما نے بنایا ہے، نہ جو ہے وہ یو کے پرائم منسٹر نے بنائے، نہ کسی اور کنٹری کے کسی سربراہ مملکت نے بنائے. لیکن ہمارے جو ہاں آتے ہیں، جو پرائم منسٹر اور صدر بنتے ہیں، تو وہ جناب ان کے ایسٹس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ کی تاریخ میں جو ہے وہ بہت سارے واقعات گزرے ہیں. سر محل بہت مشہور تھا جناب، وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیسے بکا. پھر سوئس بینک کے اکاؤنٹس بڑے مشہور تھے، وہ کدھر گئے، کیا ہوا. پھر ایان علی کے جو وہ چکر لگتے تھے دبئی کے، اور وہ پیسہ، اور وہ ایان علی خود کدھر ہے. یہ ساری چیزیں کدھر ہیں؟ یہ کرپشن جو ہے یہ کون سی پکڑی گئی ہے آج تک، اور کیوں نہیں پکڑی گئی؟ سوچنے کی بات. اسی طرح ایون فیلڈز ہو گئے، اور پھر شوگر ملیں ہو گئیں، اور یہ پاناما ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ آج بھی عدالتوں میں کیس ہیں. ایک عدالت جناب وہ سزا دیتی ہے، دوسری عدالت بری کر دیتی ہے. مطلب عدالتوں میں تماشا لگا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ کتنے آنیسٹ ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ فائنینشیل کرپشن کی آپ کے پاس پولیٹیشنز کی مثالیں ہیں. پھر پولیٹیشین سے آپ ہٹ کے چلے جائیں، ججز کی طرف چلے جائیں. بدقسمتی سے آپ ججز آپ کو دیکھیں، ان کے آپ ایسٹس دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہاں سے آئیں، ٹھیک ہے. تنخواہوں میں تو اتنے ایسٹس نہیں بنتے، اور ظاہر ہے اسی طرح آتے ہیں نا جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جب بڑے بڑے لوگوں کو آپ نوازتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک عدالت جو ہے وہ ایک سزا دیتی ہے، دوسری کہتی ہے نہیں یہ سزا غلط ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بنتے ہیں، ایسٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو ماشاءاللہ صحافی حضرات ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کو آپ دیکھیں. مطلب میجارٹی آپ ان میں دیکھیں، ان میں کرپٹ لوگ ہیں. وہ جناب وہ پے رول پہ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پے رول پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بعض پولیٹیکل پارٹیز بڑی جنرس ہیں، بہت ان میں جو ہے نا وہ سخاوت پائی جاتی ہے کہ وہ مستقل جو ہے وہ ان لوگوں کو پے کرتے ہیں، ان کو باہر کے ٹرپس کراتے ہیں، ان کو ڈی اے دیتے ہیں، ان کا ایک پیسہ بھی نہیں لگنے دیتے. وہ عمران خان آیا تھا تو اس نے تو کہا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ اپنے جیب سے خرچ کرے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کا پیسہ میں نے نہیں لگانا. تو یہ ہمارے جرنلسٹ پھر یہ فائدہ پہنچاتے ہیں پولیٹیشنز کو. ایک ان کا جو ہے نا ایک نیریٹو بناتے ہیں جناب، فلاں لیڈر یہ، فلاں لیڈر وہ. جناب کیوں؟ مال کھایا ہوتا ہے جناب، تو وہ مال نظر آتا ہے. اب آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں ان کی مطلب باتوں سے اگر آپ تھوڑا سا مطلب آپ کے پاس نالج ہے اور تھوڑی بہت آپ کو جو ہے نا سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے، تو تھوڑا نیوٹرل ہو کے سوچے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو ہے نا کون سا صحافی جو ہے وہ کون سے چینل سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے پیچھے بیک میں کیا چل رہا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کچھ لوگ بڑے مطلب ہے کہ نیوٹرل بھی میں کہہ سکتا ہوں، اور اچھے مطلب ہے کہ دانشور میں ان کو کہتا ہوں، جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ کا جو تجزیہ ہوتا ہے بڑا زبردست تجزیہ ہوتا ہے، بڑا نالجبل آدمی ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ انسان ہے. پھر اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ تو میرا خیال ہے آج کل بیچارے پاکستان سے باہر ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے. عمران ریاض ہیں، وہ تھوڑے سے مطلب ہے کہ ظاہر ان کے ساتھ جو ہوا بیچارے کے ساتھ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت بولڈ ہے، وہ بولڈنس میں نہیں پرواہ کرتا. وہ جو ہے نا وہ سچ بولتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اور وہ سچ میں نہیں دیکھتا کہ میرا کیا نقصان ہو جائے گا، کسی اور کا کیا نقصان ہو جائے گا. وہ سچا بندہ ہے، اور اس نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اطہر کاظمی ہیں، وہ بھی بڑے ڈیسنٹ جو ہے وہ صحافی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، اور بڑا مطلب ہے کہ بڑا جو ہے بیلنسڈ قسم کا ان کا جو ہے وہ جو مطلب تجزیہ ہوتا ہے یا ان کے جو جوابات ہوتے ہیں. لیکن وہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت محتاط طریقے سے چلتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے اوپنلی سچ بولتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال تو اچھے صحافی بھی ہیں، لیکن میں جو دوسرے والے ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا، جو چینلز پہ جو ہے نا وہ اغوا شدگان کے انٹرویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جناب ایک بندہ جو ہے وہ مہینے تک غائب ہوتا ہے، اور جناب وہ فوراً اس چینل پہ آگے رپورٹ کرتا ہے، وہ چینل والا انٹرویو کرتا ہے. مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے نا. یعنی شرم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ اس حد سے بھی نیچے گر گئے ہیں. پھر ایک صحافی ہیں جناب، اس نے ارشد شریف کے بارے میں جو ہے نا ایک پروگرام کیا تھا. یعنی اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی تھی جب ارشد شریف، جب اس کی ڈیڈ باڈی
پاکستان میں نہیں پہنچی تھی، تو اور جو ہے نا وہ اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ قتل ہو گیا، تو ایک پروگرام میں جو ہے نا ایک اینکر صاحب جناب وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ کس طرح قتل ہوا، جناب اس کی کیسے انگلیاں توڑی گئیں، اس کی کیسی ہڈیاں توڑی گئیں. یعنی لعنت ہے نا، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے کہ جناب پیسے لے کے مطلب اتنے گر جاتے ہیں. اور عوام سے میں مطلب ہے کہ گلہ ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ ان کے پروگرام کیوں دیکھتے ہیں. مطلب ایسے صحافیوں کو بائیکاٹ کریں تاکہ چینل ان کا جب ریٹنگ زیرو ہوگی تو ان کو چینل نکال دے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کے پروگرام نہ دیکھا کریں تاکہ ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بالکل زیرو پہ جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ خود بخود چینلوں سے ان کو فارغ کریں اور اچھے لوگ سامنے آئیں. تو یہ جناب آپ کے صحافی حضرات کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی جو ہے نا وہ معاشرے میں بس یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یعنی پیسہ پھینکیں اور پھر آپ دیکھیں جناب سارے پیسے پہ ناچنے کے لیے تیار ہیں، اپنا جو ہے وہ ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. تو سلوشن کیا ہے؟ اصل جو بات آتی ہے وہ سلوشن کیا ہے؟ تو سلوشن جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو تقسیم کر دیا گیا ہے. سلوشن تو یہی ہے کہ عوام خود جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ خود ہی جو ہے ان کا مطلب ہے کہ ان کی فلٹریشن کرے اور ایسے برے لوگوں کو بائیکاٹ کرے، ان کو نکالے، الیکشن میں اچھے لوگوں کو لے کر آئے اور وہ اچھے لوگ آئیں اور وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ سسٹم کو اوور ہال کریں. اس پورے سسٹم کو اس وقت جو ہے نا میجر سرجری کی ضرورت ہے. یعنی چھوٹے موٹے معاملات سے جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا، ہمیں بہت بڑی میجر سرجری کی ضرورت ہے ہمارے سسٹم کو. اور اگر یہ میجر سرجری ہو گئی تو ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا میں ویسٹ میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو میری بہرحال جو ہے وہ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ عوام کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ذرا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے چینلز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جو لوگ مطلب ہے کہ اس کرپشن کو جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں یا وہ کرپشن کا شکار ہو رہے ہیں یا خود کرپشن کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.